अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कानून इस्लामी का चौथा माख़ज़ क़ियास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। क़ियास की तारीफ़, क़ियास का मफ़हूम। पहले इसका लुग़वी मायनी हम देखेंगे, उसके बाद इसका शरई यानी इस्तिलाही मायनी। अब मैं फिर बार बार यहाँ पे मेंशन करूँगी कि इस्तिलाही और इस्लाही दोनों के लिखने में फ़र्क है। डिक्टेशन में, इमला में, उसके एतबार से इसको लिखिएगा। तो क़ियास की तारीफ़, लुग़वी मायनी, अंदाज़ा करना, असेसमेंट है ना, किसी चीज़ को उसकी मिसाल पर जांचना और मुंतबिक करना। अभी मैं आगे ये समझाती हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। शरीयत की इस्तिलाह में इल्लत और सबब को मदार बनाकर किसी साबका फ़ैसले की रोशनी में नए मसाइल हल करने को क़ियास कहा जाता है। अब ये क्या है, ये थोड़ी टर्म्स हैं, फ़िक़ही टर्म्स हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन इनको आपने ऐसे ही रट्टा लगाना है। समझना जो है वो आगे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जब तक मिसाल नहीं इसकी मैं दूंगी, ये टर्म्स आपको समझ नहीं आएंगी। समझ आ जाएंगी लेकिन अल्फाज को जहन में बिठाने के लिए लाजमन इसको रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, लुग़वी मायनी का भी और इस्तिलाही मायनी का। फ़ुक़हा कहते हैं कि दो मसलों में इल्हाक़ी अमरिन बि अमरिन फ़िल हुक्म शरई लिइत्तिहादी बैनहुमा फ़िल इल्लती। दो मसलों में मुश्तरका इल्लत की वजह से जो हुक्म एक मसले का है वही हुक्म दूसरे मसले के लिए करार देने का नाम क़ियास है। ये इस्तिलाही बेस्ट तारीफ़ है, इसको आप ले लें। यानी शरीयत की इस्लाह ऊपर आपने लिखी है ना, शरीयत की इस्लाह में इल्लत और सबब को मदार बनाकर उसको आप बेशक छोड़ दें। ये जो फ़ुक़हा ने तारीफ़ की है ना, इसको उर्दू में ले लें। सिर्फ़ आप दो मसले हैं, उन दोनों मसलों की इल्लत, उसकी रीज़न एक ही है, सिमिलर है, मसले अलग अलग है। तो जो एक इल्लत की वजह से एक हुक्म एक मसले के लिए लगाया गया है, उसी इल्लत को देखते हुए दूसरे मसले के लिए भी वही हुक्म लगाया जाएगा। मसलन अब आपको बात समझ आएगी। शराब नस्से कुरानी की रूह से हराम है, यानी कुरान कहता है, कुरान की दलील है, कुरान की आयत से हमें पता चलता है कि शराब हराम है। ठीक, अब इसको जहन में रजिस्टर करते जाएं। यानी शराब क्यों हराम है, कुरान में ये बात आ गई है। क्यों हराम है, उसकी हुर्मत की इल्लत, वजह, नशा बयान की गई है। यानी उसे कुरान ने, अल्लाह ने क्यों हराम करार दिया कि उसके अंदर एक इल्लत है, एक ख़राबी है, एक कमी है, एक कमज़ोरी है, एक वजह है, वो है नशा। यानी एक जगह पे शराब आई, फिर उसके बाद उसका नशा आ गया। अब चूँकि जदीद दौर में बकसरत इस्तेमाल होने वाली हेरोइन जैसे ड्रग्स, आप देखें ना, जदीद दौर में नए नए ड्रग्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें भी नशे की इल्लत मौजूद होती है। यानी कि उसमें भी नशा होता है, ड्रग्स की वजह से नशा आता है। लिहाजा शराब पर क़ियास करते हुए इस पर भी हुर्मत का हुक्म लगाना मुमकिन हो गया। यानी एक हुक्म ले लिया आपने शराब का, उसकी असल, उसके बाद उसकी जो हुर्मत है, इल्लत है, वो नशा है। अब दूसरी तरफ शराब के बिल्कुल पैरेलल हम हेरोइन लेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पे भी क्या आ रहा है, नशा। तो आप दोनों को जोड़ देंगे कि दोनों क्या हैं, हराम है। फिर आगे देखें, ये पढ़ेंगी तो फिर आपको क्लियर होगा। बोर्ड होता है ना कॉलेज में, तो मैं आपको ज़रा सामने ड्रा कर देती ये चीज़ें, लेकिन अभी भी बहरहाल आप माशाल्लाह ज़हीन हैं, थोड़ा सा जहन लगाएंगी तो आपको बात समझ आ जाएगी कि शराब उसके नशे की वजह से हराम है। तो अब वो नशा जहाँ पे जिस चीज़ में पाया जाएगा,
تو وہ چیز بھی شراب کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کا استعمال بھی حرام قرار دے دیا جائے گا، اسے قیاس بولتے ہیں۔ اب ارکان قیاس یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈر لائن کریں، یعنی کہ لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ آگے ارکان قیاس ہیں، قیاس کے 4 ارکان ہیں۔ اصل یعنی جس پر قیاس کیا جائے گا، اس کا اصطلاحی نام مقیس علیہ ہے، یعنی اصل جس پر قیاس کیا جائے گا، تو اس کا اصطلاحی نام کیا ہے؟ مقیس ہے، مقیس علیہ۔ تو اصل کیا ہوگی؟ یہ جو اوپر ہم جیسے شراب کی ہم نے مثال پڑھی، تو اصل کیا ہے؟ جس پر قیاس کیا جا رہا ہے کسی چیز کو، شراب ہے، یہاں پہ سامنے لکھ لیں شراب۔ اصطلاحی نام ہم اصل کا لیں گے تو مقیس علیہ، ذرا بھاری سی چیزیں ہیں لیکن آپ کو رٹا لگانا ہے ارکان قیاس کے حوالے سے۔ پہلا رکن اصل ہے، مقیس علیہ، اور سامنے لکھ لیں شراب ہے۔ نمبر 2 فرع، یعنی جس چیز کو قیاس کیا جا رہا ہے، اصطلاح میں اسے مقیس بولتے ہیں۔ کس کو کس پر قیاس کیا جا رہا ہے؟ کس کو کس چیز پر اٹھا کر تولا جا رہا ہے؟ ہیروئن کو، ٹھیک ہے۔ اصل کیا ہے؟ سامنے شراب ہے، تولا کس کو جا رہا ہے؟ رکھا کس کو جا رہا ہے؟ ہیروئن کو، فرع ہے۔ تیسری چیز، تیسرا رکن وصف یا سبب، جو مقیس اور مقیس علیہ میں مشترک ہو اور قیاس کا سبب ہو، باعث ہو، یہ اصطلاح میں علت کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ علت کیا ہے؟ نشہ، ٹھیک ہے۔ ایک اصل، ایک فرع، ایک وصف یا سبب۔ تو وہ وصف یا سبب کیا ہے؟ ان دونوں میں مشترک چیز کیا ہے؟ شراب اور ہیروئن میں نشہ۔ پھر آخری چیز فیصلہ جو قیاس کرنے کے بعد دیا جائے، اصطلاح میں حکم کہلاتا ہے۔ اب شراب کو جب جانچا تو پتہ چلا کہ یہ نشہ پیدا کرتا ہے، اور نشہ نص کے اعتبار سے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے حرام ہے، تو اب چونکہ ہیروئن بھی نشہ آور ہے تو لہٰذا جو حکم شراب کا ہے وہی حکم ہم ہیروئن کا لیں گے اور وہ حرام ہوگی، ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ آگے پس مندرجہ بالا مثال میں شراب اصل، ہیروئن فرع، نشہ علت مشترکہ اور حرام ہونا حکم شرعی ہے، یہ میں اوپر ابھی آپ کو لکھوا چکی ہوں۔ تو ہوپ فلی آپ کو قیاس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب قیاس کی ضرورت اور اہمیت، آپ کو معلوم ہے کہ فتوحات ہو رہی تھیں، اسلامی مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو رہا تھا، صدیوں تک یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جب اسلامی گورنمنٹ وسیع ہو رہی ہے تو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جن کے متعلق بہت ساری چیزوں میں قرآن و سنت میں کوئی کلو موجود نہیں، حکم موجود نہیں، پھر نہ ہی کوئی امت کا اجماع تھا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ان مسائل کا حل ڈھونڈنا تھا جو اسلام سے ریلیٹڈ مسائل تھے، دین سے، شریعت سے تعلق رکھنے والے مسائل تھے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے، کون سے مسائل کی بات ہو رہی ہے؟ شریعت سے جو تعلق کے حوالے سے سوال اٹھ رہے تھے، مسئلے آ رہے تھے۔ تو اب ان کا سلوشن کے لیے فقہا بیٹھے، انہوں نے ہر دور میں اپنی عقل اور رائے کو استعمال میں لائے، کیونکہ شریعت کے احکام مخصوص اغراض اور مسالے پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب یہی اغراض اور مسالے ان احکام کی علت ہوتی ہے، یعنی کہ شریعت کے جو اصل احکام ہیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں اور یہی ان کی علت ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب وہ کسی مسئلے کے متعلق اس حکم کی علت غائی دریافت کر لیتے جو نص کی روح سے دیا گیا، تو ان کے لیے ممکن ہو جاتا کہ اگر ایک مسئلے کے حکم کی علت دوسرے مسئلے میں بھی پائی جاتی ہے تو بوجہ اشتراک علت ایک حکم پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے مسئلے کے لیے بھی یہی حکم دیا جائے گا۔ یعنی یہی وہی جو شراب والی بات ہے کہ پہلے شراب شریعت میں حرام تھی، خود قرآن و حدیث میں آ گیا، اب بعد کے جدید دور میں نئی نئی ڈرگز آتی گئیں تو علماء کرام بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں پر شراب کی جو حرمت ہے اس کی علت غائی پتہ چل گئی تھی ہمیں، جو نص سے پتہ چل رہی تھی، نص قرآن ہے، تو اب ان اسکالرز کے لیے ممکن ہو گیا کہ جو علت وجہ یعنی نشہ ہے نا، وہ ایک حکم میں پایا جاتا ہے، اگر وہی چیز دوسری مثال میں بھی پائی جا رہی ہے تو جو حکم پہلے مسئلے کے لیے ہے وہی حکم دوسرے کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ اسے بولتے ہیں اشتراک علت، بوجہ اشتراک علت، دونوں حکموں کی، دونوں مثالوں کی علت ایک ہو گئی ہے، تو جو حکم ایک کا ہے وہی حکم دوسرے کے لیے بھی ہوگا۔ مذہب اسلامی کے باہمی اختلافات کا ایک سبب یہ قیاس بھی ہے، یعنی مذہب اسلامی کے اندر جو باہمی اختلافات ہوتے ہیں ان کی وجہ قیاس بھی بن گیا۔ اس نے اپنے مخالفین اور موافقین میں مدتوں ہنگامہ برپا رکھا۔ کس نے؟ قیاس نے،
اختلاف ہو گئے نا، مثلا شیعہ امامیہ یعنی شیعوں کا ایک فرقہ ہے امامیہ، وہ قیاس کو سرے سے تسلیم نہیں کرتے، لیکن ان کے جو جمہور فقہا ہیں اور شیعہ زیدیہ ہیں، یعنی شیعوں کی بات ہو رہی ہے، زیدیہ اور ان کے مشہور فقہا وہ کہتے ہیں نہیں ہم قیاس کو لیتے ہیں۔ اسی طرح جمہور فقہا کا بھی، جمہور کہتے ہیں اکثریت جو فقہا کی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ قیاس کس حد تک قابل اعتماد ہے، یعنی اس کو دین میں کیا مقام حاصل ہے۔ احناف جو ہے حنفی اہل رائے یا عراقی مکتبہ فکر نے اس میں بڑی وسعت رکھی ہے، یعنی جو احناف ہیں، احناف کا اسکول آف تھاٹ ہے یا عراق سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بہت اس کو وسیع رکھا۔ وہ کہتے ہیں قیاس کے معاملے میں دو چیزوں کی مماثلت سملیرٹی ہی کافی ہے، علت مشترکہ کی بھی ضرورت نہیں، یعنی ایک طرف شراب ہے ایک طرف ہیروئن ہے، بس یہ کافی ہے، آگے ہم علت کیوں ڈھونڈیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے یا حجازی مکتبہ فکر ہے، یعنی مکہ سے ریلیٹڈ جو تو لوگ ہیں، انہوں نے بڑی شدت اختیار کی۔ مثلا امام احمد بن حنبل جو ضعیف حدیث ہے اس کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ضعیف حدیث کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں قیاس نہیں ہم لیں گے، حدیث لے لیں گے، اور فرماتے ہیں کہ قیاس کو صرف سخت ضرورت کے وقت ہی استعمال، یعنی یہ قیاس والی آپشن فوراً نہیں استعمال کرنی چاہیے، جو ضرورت ہو اس وقت استعمال کی جائے۔ غرض فریقین جو ہے مخالفین بھی ہیں اور موافقین قیاس، یعنی کچھ اگینسٹ ہیں اور کچھ فیور میں ہیں قیاس کے، انہوں نے اپنے اپنے ثبوت کے لیے ٹھوس دلائل پیش کیے ہیں جنہیں ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ گویا اب آپ نے اس میں جو پڑھ لیا، تعریف پڑھ لی لغوی، پھر اصطلاحی، پھر ارکان قیاس، پھر قیاس کی ضرورت اور اہمیت، آپ کو جنرلی بات سمجھ آ گئی کہ ایک حکم کو دیکھتے ہوئے دوسرے مسئلے کو اس پہلے والے حکم کے اوپر سامنے رکھ کر بعد والے مسئلے کا حل دریافت کرنا اور دیکھنا کہ دونوں کے اندر مشترکہ سبب کیا ہے، پھر جو سبب آ رہا ہے پہلی والی میں بھی اور دوسری میں سیم ہے تو اس کے مطابق پھر دوسری کا نئے مسئلے کا حل نکالنا، اس پر حکم امپلیمنٹ کرنا۔ تو کچھ لوگ اسے مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، جو نہیں مانتے آپ نے ان کا نام بھی یاد رکھنا ہے، جو مانتے ہیں ان کا نام بھی یاد رکھنا ہے۔ آگے ہم یہ دلائل پڑھیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ مخالفین قیاس کے دلائل، مخالفین کہتے ہیں کہ اس کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے، مخالف ہیں قیاس کے، کیونکہ قرآن نے اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کتابی التبیانًا لکل شیء، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ پھر کہتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، بس اللہ نے کر دیا فیصلہ تو بس پھر اب باقی کسی نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ جب قرآن نے ہر چیز صاف صاف بیان کر دی تو پھر مزید کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہی، یعنی انہوں نے اس کے لیے یہ دو آیتیں پیش کی، ٹھیک۔ پھر مخالفین اگلا پوائنٹ، سیکنڈ پوائنٹ، کہتے ہیں قیاس ایک ظنی چیز ہے، ہم نہیں اعتماد کر سکتے بوجہ قرآنی، نص قرآنی۔ اب اس کو ٹھیک کر لیں لفظ کو، بوجہ نص قرآنی، مثلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کا جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا، یعنی ایک جگہ گمان ہے ایک جگہ حقیقت ہے، تو گمان اور حقیقت کا کوئی میل نہیں ہے، لہٰذا قیاس ایک ظنی چیز ہے، اسے ہم کیوں اٹھائیں، نص کے مقابلے میں ہم قیاس کو نہیں لے سکتے۔ تیسری، پھر آیات کے علاوہ حدیث کو بھی اپنے نظریے کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ کہ میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ وہ لوگ ثابت ہوں گے جو مسائل کا فیصلہ اپنی رائے اور قیاس سے کریں گے، پس وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیں گے، تو اپنی رائے سے وہ فیصلے کر کے حلال حرام میں چینج کر دیں گے۔ خیر یہ تو بہت ہی زیادتی کی بات ہے کہ جو شریعت نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا حلال اور حرام کا، قرآن نے بتا دیا، نبی کریم نے ایکسپلین کر دیا، اب ان کے بعد تو کوئی دنیا میں اس بات کا مجاز ہے ہی نہیں کہ کسی چیز کو اس طرح سے لے جس طرح سے قرآن اور سنت کے اندر وہ بات لی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی بات ہوگی وہ قرآن کو سامنے رکھ کر ہوگی، سنت کو سامنے رکھ کر ہوگی، جیسے میں نے آپ کو ہیروئن کی بات بتائی ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ، اقوال صحابہ قرآن و سنت سے استشہاد کرنے کے علاوہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام مثلا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عباس کے ان اقوال کو بھی اپنے نظریے کی تائید میں پیش کرتے ہیں، یعنی قرآن اور سنت سے تو انہوں نے لیا ہے، صحابہ سے بھی لیا ہے،
وہ یہ جو لوگ ہیں مختلف ان کے اقوال کو بھی پیش کرتے ہیں، جس سے قیاس کی مذمت مترشح ہو رہی ہے، مطلب صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ قیاس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو ان تمام عقلی اور نقلی شواہد، عقل سے جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، نقلی جو چیزیں روایات کی شکل میں صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین سے آ رہی ہیں، تو مخالفین قیاس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قیاس بوجہ موجب افتراق اور انتشار ہے، یعنی اس سے انتشار ہی پھیلتا ہے، تفرقہ بازی پھیلتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی مسالک اور مذاہب کی راہیں مختلف ہوتی ہیں، کشادہ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا قیاس کو اختیار نہیں کرنا، قیاس کو نہیں لینا، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قیاس کو اختیار کرنے کی۔ اسی طرح پھر آگے جو موافقین قیاس ہیں ان کے ہم دلائل دیکھ لیتے ہیں۔ وہ قیاس کو شریعت ماخذ قانون اسلامی تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بہت ضرورت کی حیثیت جو ہے قانون ماخذ اسلامی کی ہے۔ جمہور فقہا یہ دلائل پیش کرتے ہیں، مثلاً نمبر 1، تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے، فہمائش کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو مثالیں دے رہے ہیں ہم کس کے لیے دے رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے دے رہے ہیں، ہر بندہ نہیں سمجھے گا۔ کون سمجھے گا؟ وما یعقلها الا العالمون، جو علم رکھنے والے ہیں وہ ان مثالوں کو سمجھیں گے۔ پھر اگلی مثال انہوں نے کیا دی؟ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو اے دیدائے بینا رکھنے والو، اے آنکھیں رکھنے والو، اس مسئلے سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ تو اب وہ یہ دو مثالیں قرآن کی آیات نص دے کر کہتے ہیں کہ مثالوں کا سمجھنا، واقعات سے عبرت حاصل کرنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ایک چیز کا حسن، اس کی خوبصورتی، وہ اس کا کبھی یعنی اس کی بدصورتی، یا اس کی خوبصورتی ہے یا اس کی بدصورتی ہے، اس کو دوسری چیزوں کے سامنے رکھ کر موازنہ یعنی کمپیریزن کیا جائے گا۔ یعنی ایک چیز کی اچھائی یا برائی، خوبصورتی بدصورتی کو سامنے رکھ کر باقی چیزوں کو اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے گا، تب ہی قیاس ہوگا نا۔ جب قیاس ہوگا تو پھر کسی بات کو سمجھا جائے گا، عقل استعمال کی جائے گی، علم استعمال کیا جائے گا، ادروائز تو پھر قیاس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک حدیث نبوی لی جس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا کہ جن معاملات کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوتی ان کا فیصلہ تمہارے درمیان میں اپنی رائے سے کرتا ہوں، یعنی جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہو رہی میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ جب تم قرآن و سنت میں کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فتویٰ دو، اور جب کوئی حکم قرآن و سنت میں نہ پاؤ تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ ٹھیک ہے کہ قرآن و سنت میں حکم ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ اجتہاد کا جو آپ نے حکم دیا کہ وہ جو صحابی ہیں وہ کوئی ایسے ہی صحابی نہیں تھے، یعنی بہت با علم با عمل صحابی تھے۔ ہر بندہ نہیں اجتہاد کر سکتا، ہر بندہ نہیں قیاس کر سکتا کہ میں اٹھوں اور اب مجھے جہاں پہ دل لگے چاہے تو میں قیاس کرنا شروع کر دوں۔ مجھے اس میں اگر قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں مل رہی تو مجھے پھر کسی ظاہری بات ہے کہ اسکالر کو پڑھنا ہے، پھر مجھے 2-4 اسکالر کو پڑھنا پڑے، پڑھ کے تو پھر میں دیکھوں کہ کس کی رائے ایکوریٹ ہے، قرآن و سنت کے قریب ہے، تو اس کو پھر انسان اختیار کر لیتا ہے۔ ایک اور رائے ہے، روایت ہے جس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موسیٰ بن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے 2 الگ الگ علاقوں میں قاضی بنا کر بھیجا، تو آپ نے ان سے پوچھا، استفسار کیا، تو دونوں حضرات نے کہا کہ جب ہم قرآن و سنت میں کوئی حکم نہ پائیں گے تو ایک معاملے کو دوسرے معاملے پر قیاس کریں گے، اور جو فیصلہ حق کے زیادہ قریب ہوگا اسی پر عمل کریں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کی رائے درست ہے۔ یہ بات تو آپ پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ اب احتیاط کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو احکام بذریعہ قیاس مستنبت ہوتے ہیں، مستنبت یعنی جن کا حکم ہم قیاس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، وہ مستند ہونے کے اعتبار سے اتنے اوتھینٹک نہیں ہوتے، ویلڈ نہیں ہوتے جو احکام قرآن یا سنت یا اجماع سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بات لینے والی ہے۔ ایک فقیہ کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یعنی ایک چیز ہے قرآن، ایک چیز ہے سنت، یہ اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے تیسرے درجے میں اجماع، وہ بھی صحابہ کے دور کا ہو تو بیسٹ ہے،
بعد والوں نے بھی چلے کچھ ہی بات پہ کیا اور وہ قرآن و سنت سے قریب ہے تو وہ بھی ویلڈ ہوگا، لیکن جہاں تک قیاس کا معاملہ آ جاتا ہے تو قیاس ان تینوں سے کم درجے کا ہوگا، نہ قرآن نہ سنت نہ اجماع۔ بے شک قرآن کی رائے کو سامنے رکھ کر قیاس کیا جا رہا ہے، لیکن ایک فقی ایک اسکالر جب قیاس کر رہا ہے تو اس کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، ٹھیک ہے؟ تو اب جب صحیح غلط ہو سکتی ہے، دونوں امکان ہیں، اور آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ چاہے آپ ایک فقی کی رائے لیں اس معاملے میں، چاہے آپ دوسرے فقی کی رائے لیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی توہین دین یا توہین فقی کا مرتکب ہو جائے گا اور بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ بھئی اجازت ہے، آپ چاہیں کسی بھی بات کو لے لیں اور چاہے کسی ایک کی بات کو بھی نہ لیں۔ کلیئر ہو گئی؟ جیسے میں آپ کو شروع میں بتا کر آئی کہ یہ علم تو بہت بعد میں مرتب ہونا شروع ہوا ہے۔ تو جو پہلی 1-2 صدیوں کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے مسلمان؟ وہاں پر اس طرح کی لڑائیاں نہیں تھی جس طرح کی لڑائیاں اور تفرقہ بازی آج فقہی معاملات کی وجہ سے ہم نے اپنے دین اور اپنے ملک کے اندر اختیار کر رکھی ہیں۔ اس لیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت ضروری نہیں کہ کسی خاص قاعدے کی پابندی صرف اس وجہ سے کی جائے کہ بعض فقہا نے اس کو پسند کیا، یعنی فقہا کی پسند اور ناپسند اتنا میننگ نہیں رکھتی، یہ کلیئر ہونی چاہیے بات۔ ان حالات میں ایک فقی کو اجازت ہوگی کہ وہ ذاتی رائے پہ عمل کرے، بشرط یہ کہ وہ ہوائے نفسانی پر مبنی نہ ہو، یعنی خواہشات پر مبنی رائے نہ ہو، بلکہ بلاگ ہو، عدل کے مطابق ہو، کیونکہ صرف وہی قیاسی فیصلہ قابل قبول قرار دیا جا سکتا ہے جو اصول شرع کے مطابق ہو اور کسی حالت میں بھی قرآن و سنت کی روح کے منافی نہ ہو۔ یعنی کون سا فیصلہ ہوگا؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اپنی خواہش کے مطابق نہیں کوئی فیصلہ کر رہا، حق کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے۔ بہرحال اس سے صرف ظن غالب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور خطا یعنی غلطی کا احتمال موجود ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک بندے نے سوچا، اس نے کمپیریزن کیا، ممکن ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ صرف قیاس سے اونچی دلیل قرآن سنت اور اجماع نہ ہونے کی صورت میں ہی اس پر عمل ضروری قرار دیا جائے گا۔ پھر اس میں بہت ہی امپورٹنٹ باتیں آ گئی ہیں۔ قیاس کی اقسام ہیں، 2 قسمیں ہیں، قیاس طرد اور قیاس معکوس۔ یہ آپ کو رٹا لگانا ہے اپنے آبجیکٹیو کے لیے، جیسے ارکان قیاس کو بھی رٹا لگائیں گے آپ، لغوی اور اصطلاحی معنی کو بھی رٹا لگائیں گے آپ، پھر موافقین اور جو مخالفین ہیں ان کے دلائل کو بھی آپ دیکھیں گے۔ اب قیاس طرد کیا ہے؟ یہ قیاس کی وہ قسم ہے جس میں فرع اور اصل دونوں میں یکساں طور پر وہ علت پائی جائے جس کے سبب اصل کے حرام ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا شراب آیت قرآنی کی روح سے حرام ہے اور ہیروئن آیت قرآنی کی روح سے حرام نہیں، یعنی نص قرآنی آیت قرآنی کی روح سے حرام نہیں، لیکن چونکہ ہیروئن میں بھی علت نشہ موجود ہے جو کہ شراب میں ہے، اس لیے اس پر بھی حرمت کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اسے بولتے ہیں قیاس طرد، یعنی قیاس کی وہ قسم جس میں فرع اور اصل دونوں میں سیم علت پائی جاتی ہے، ٹھیک، اسی لیے دونوں کا حکم حرام کا ہوگا۔ یہ وہی بات ہے، وہی مثال ہے، ڈیفرنٹ کر دیا یہاں پہ اقسام کی شکل میں لا کر، جو ہم ارکان اسلام میں پیچھے پڑھ کر آئے اور وہاں ایکسپلینیشن میں ہم نے پڑھی۔ پھر دوسری قسم ہے قیاس معکوس۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز پر ایسا حکم لگایا جائے جو دوسری چیز کے حکم کے متناقض اور مخالف ہو، یعنی دوسری حکم سے ڈیفرنٹ ہو، ایسا حکم لگایا جائے، اور اس لیے کہ دونوں حکم کی علتیں بھی مختلف ہوں۔ اب یہ آپ مثال لیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، لیکن بہرحال یہ جو ڈیفینیشنز ہیں یہ آپ کو رٹا لگانی ہے۔ مثلا ہم کہیں دودھ اس لیے حلال ہے کہ اس میں شراب کی طرح نشہ موجود نہیں ہے، یعنی دودھ حلال ہے کیونکہ شراب کی طرح نشہ موجود نہیں ہے۔ جب صرف قیاس کا لفظ استعمال کیا جائے تو عام طور پر اس سے مراد قیاس طرد ہی ہوتا ہے، یعنی قیاس طرد ہے، قیاس معکوس تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں شراب حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ ہے، پیشاب جو ہے وہ حرام ہے، ناپاک ہے، اس لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دودھ حلال ہے، اب دونوں کی جو کیمسٹری ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے، مشرق اور مغرب کا فرق ہے، تو جب مشرق اور مغرب کے فرق کے مطابق چیزوں کو سامنے لایا جائے کمپیریزن کے لیے تو قیاس ہو ہی نہیں سکتا۔ قیاس کہاں ہوگا؟ جہاں پہ دونوں چیزوں کے اندر اس کی ریزن، اس کی سملیرٹی ایک ہوگی۔
اور قیاس کی اسی قسم میں اس کے معنی اندازہ اور مساوات، یعنی اندازہ لگانا اور مساوات ایک لیول پر، برابری کے لیول پر لا کر دونوں کو کمپیریزن کرنا ہے۔ تو معکوس تو استعمال ہی نہیں ہوگا، ایک ہی قسم امپلیمنٹ ہوگی، وہ ہے قیاس طرد۔ پھر آگے صحت قیاس کی شرائط آ جاتی ہیں۔ مثلاً قیاس کے درست اور صحیح ہونے کے لیے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1، قیاس کسی نص کے مقابلے میں نہیں ہو۔ نص کہتے ہیں واضح آیت، واضح حکم قرآن کا۔ مثال کے طور پر ایک عورت کا اپنے کسی محرم کی مائیت میں فریضہ حج ادا کرنا جائز ہے، اسی بات پر قیاس کرتے ہوئے کہ محرم کے ساتھ چونکہ نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے یہ اجازت دی گئی، لہٰذا معتبر عورتوں کی مائیت میں بھی، یعنی ان کے ساتھ ان کی کمپنی میں حج کرنا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ عورتوں سے بھی عورتوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہتے ہیں، یہ جن کی رائے ہے نا، کہ یہ قیاس درست نہیں ہے کیونکہ یہ در ذیل نص حدیث کے مقابلے میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جن کا فقہ ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ رائے ہے نا، فقہی آراء ہے۔ جب فقہی آراء ہم لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ چاہے ہم ایک فقیہ کی رائے لیں، چاہے ہم دوسرے فقیہ کی رائے لیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا محرم کے ساتھ ہی حج ہوتا ہے، تو اب عورتوں کا ایک گروپ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 10-15 عورتیں ہیں، قابل اعتماد عورتیں ہیں، تو اب وہ ایک اکیلی عورت جس کا محرم نہیں ہے وہ اس گروپ کے ساتھ جا کر حج کر سکتی ہے، چونکہ عورتوں کا عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور عورت اپنے محرم کے ساتھ بھی اس لیے جاتی ہے کہ عورت کا اپنے محرم سے نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ نکاح نہ ہونا ایک دونوں کی مشترکہ علت ہے، لہٰذا عورت عورتوں کے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کی رائے ہے۔ اب وہ آگے دلیل کیا دے رہے ہیں، دیکھیے حدیث سے دلیل لائے ہیں کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتی، یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن رات سے زیادہ سفر کرے، سوائے اس صورت کے اس کے ساتھ اس کا والد، شوہر یا والدہ کی طرف سے رشتہ داروں میں کوئی محرم ہو۔ تو انہوں نے یہ حدیث رکھ دی، لیکن اس کے اگینسٹ بھی ہمارے پاس فقہاء کرام کی یہ رائے موجود ہے کہ عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے، اور اب تو سعودیہ نے بھی اجازت دے دی۔ پہلے تو سعودیہ بہت اسٹرکٹ رہا اس معاملے میں، اب وہ ایک سرٹن ایج کے بعد عورت کو اجازت دیتا ہے کہ آپ آئیں۔ ینگ عورتوں کو اجازت نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی عزت عصمت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن میں آپ کو دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک دفعہ حضرت عدی سامنے تھے تو آپ نے کہا کہ تم دیکھو گے کہ ایک عورت جو ہے وہ، یعنی پیشن گوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عورت جو ہے وہ صنعاء عدن سے نکلے گی اور زیورات سے لدی پھندی ہوگی، اور وہ اکیلی آئے گی اونٹ پہ سوار ہو کر، اور وہ آ کر خانہ کعبہ کا حج یعنی طواف اور عمرہ وغیرہ کرے گی اور پھر واپس جائے گی، اور اسے کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، تم دیکھو گے، ہاں عدی تم یہ دیکھو گے۔ تو وہ اتنے حیران ہوئے صحابی یہ بات سن کر، انہیں کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قبیلہ طے ہے، یعنی بہت مشہور قبیلہ ہوگا جس کے ڈاکو بڑے سنگ دل قسم کے مشہور ہوں گے، تو وہ کدھر جائیں گے، ڈاکو کدھر ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عدی تم دیکھو گے، یعنی اتنا امن و امان ہوگا کہ عورت اکیلی آئے گی صحراؤں کا سفر کرتے ہوئے، اتنا لمبا سفر، زیورات سے لدی پھندی، اور کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو طرف دیکھ نہیں سکے گا۔ تو اصل علت کیا یہاں پہ آپ کو نظر آئی؟ امن و امان، عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت۔ اب اگر کہیں یہ ارینجمنٹ کر لیا جائے کہ امن و امان بھی ہے، عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت بھی ہے، عورت اس طرح کے کسی گروپ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے، وہ حج کے لیے جا رہی ہے، یا وہ کہیں دنیا میں امریکہ جا رہی ہے سپوز، تو 40-35 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو ٹریولنگ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، کنیکٹنگ فلائٹ وغیرہ پہ لیتے ہوئے، تو اب 2 راتیں تو آ گئی نا اس کو، اب وہ کیا کرے گی؟ حرام ہو جائے گا اس کا سفر؟ نہیں، اس لیے کہ جب ایئرپورٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی، جب وہ ٹریول کر رہی ہے پلین میں وہاں پہ سیکیورٹی، ہر جگہ پہ اعتماد آ گیا کہ اس کی عزت عصمت کو کوئی وہاں پہ خطرہ نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہے۔ تو دوسرے اسکالر کہتے ہیں کہ وہ عورت ٹریول کر سکتی ہے، نہ صرف حج اور عمرہ، وہ دنیا میں کہیں پہ بھی اکیلے ٹریول کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، ایون اپنے ملک میں بھی اگر آپ یہ کنفرم گارنٹی دے دیں، شیورٹی دے دیں کہ بھئی یہاں پہ سارے حالات انڈر کنٹرول ہیں، تو وہ عورت کر سکتی نہیں۔ یہ 2 رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اب میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ قیاس جب کرتے ہیں تو فقہا کی کوئی ایک رائے حتمی نہیں ہوتی کہ ہم اس کے علاوہ دوسری لے نہیں سکتے، لے سکتے ہیں۔ اگلی شرائط،
قیاس سے نص کے احکام میں سے کسی حکم میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ مثلا نص قرآنی میں وضو کرنے سے پہلے نیت باندھنا شرط نہیں بلکہ چند مذکورہ اعضاء دھونے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن امام شافعی نے اسے تیمم پر قیاس کرتے ہوئے وضو سے پہلے بھی نیت کرنا شرط قرار دیا ہے، اس خیال سے کہ وضو اور تیمم میں علت مشترکہ پائی جاتی ہے اور وہ ہے طہارت حکمیہ، لیکن یہ قیاس باطل ہوگا کیونکہ اس سے نص میں تبدیلی آتی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ چونکہ تیمم پر نیت ہوتی ہے لہٰذا وضو سے پہلے بھی نیت لازمی ہوگی، یہ امام شافعی کی رائے ہے کیونکہ وضو اور تیمم میں جو سیم چیز ہے وہ ہے طہارت، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ قیاس غلط ہے کیونکہ اس سے نص میں تبدیلی آتی ہے، نص یعنی قرآن تبدیل ہو جاتا ہے، حدیث میں کوئی ایسا حکم ہی نہیں ہے، تو اس کو رٹا لگا لیں۔ اگلا شرط قیاس ایسا نہ ہو جس سے حکم علت سمجھ میں نہ آ سکے۔ اس کی وضاحت کے لیے یہ مثال ہے کہ نبیذ یعنی کھجوروں یا چھواروں کو پانی میں بھگو کر ان کے نچڑے ہوئے پانی سے، یعنی یہ جو نبیذ کہلاتی ہے یہ چیز نا، وہ پانی جو ہے وضو جائز ہے، یہ مثال پیش کی جاتی ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا رنگ، ذائقہ، بو، تینوں جو بنیادی چیزیں ہیں پانی کی وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے، کیمسٹری چینج ہو گئی ہے پانی کی، یہ کھجوریں یا چھوارے بھگونے سے نبیذ بن گئی ہے، اس لیے خلاف قیاس ہے۔ لیکن حدیث کے اس حکم میں جواز کی جو علت ہے وہ مخفی ہے، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اجازت ملی ہے، علت کا ادراک نہیں ہو سکتا، یعنی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اس پر قیاس کر کے کھجوروں سے ملتی جلتی اشیاء کے نچڑے ہوئے پانی سے وضو کرنے کو جائز قرار دینا درست نہ ہوگا، کیونکہ یہ حکم ایسے قیاس پر مبنی ہے جس کی علت اور سبب ماورائے ادراک اور فہم سے بالاتر، یعنی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پانی سے وضو کرنے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اب قیامت تک کسی بھی اس طرح کے کسی پانی سے وضو کو ہم درست قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں پہلے حکم کی وجہ ہی سمجھ نہیں آئی، تو پہلے حکم کی جب وجہ سمجھ نہیں آئی تو اب وہ وجہ ہم دوسرے حکم میں کیسے تلاش کریں گے۔ اگلی شرط، اصل مقیس علیہ کا حکم عام اور کسی خاص واقعے کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔ مثلا شریعت اسلامی میں گواہی کا نصاب 2 مرد یا ایک مرد 2 عورتیں ہیں، لیکن ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے خزیمہ بن ثابت انصاری کی گواہی کو 2 مردوں کی گواہی کے برابر فرمایا، پس یہ استثناء ایکسیپشنل کیس خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مخصوص رہے گا اور اس حکم پر دوسرے احکام کو قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے زمانے میں کسی خاص وجہ سے ان کی گواہی کو 2 مردوں کی گواہی کے مطابق قرار دیا تھا۔ پھر اگلی شرط فرع یعنی مقیس کا حکم نص قرآن و سنت پر موجود نہ ہو۔ مثلا نص قرآنی میں یعنی آیت قرآنی میں سہمن یعنی غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے۔ اب ان پر قیاس کرتے ہوئے اظہار نہیں ہے، یہ لفظ زہار ہے، الف کو کاٹ دیجئے، زہار اور قسم کے کفارہ ادا کرنے میں غلام کے مومن ہونے کی شرط عائد نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کے کفارے میں کافر غلام کا آزاد کیا جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ مومن غلام ہوگا، اب ظاہری بات ہے کہ ہر جگہ پہ مومن غلام کی شرط نہیں ادا کی جائے گی، کسی کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اگلی شرط، قیاس میں علت کا دار و مدار امر شرعی پر نہ ہو، مثلا امر لغوی پر ہو۔ امر شرعی یعنی شریعت میں حکم نہیں ہے، لغت میں آ گیا ہے۔ مثال کے طور پر لغت میں ڈکشنری میں آتا ہے سارق چور کے لیے، ایسا چور جو پوشیدہ اور خفیہ طریقے سے دوسروں کا مال ہتھیار لیتا ہے۔ سرقہ یہ بھی چوری ہے، شریعت میں خصوصی شرائط اور سزائیں مقرر ہیں سرقہ کے لیے، اس لیے کفن چور کو سارق نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ قیاس لغوی ہے، شرعی نہیں۔ ٹھیک ہے، ڈکشنری میں آ رہا ہے، شریعت میں نہیں آ رہا۔ کفن چور کے لیے لغت میں نباش کا الگ لفظ وضع کیا گیا، لہٰذا سارق اور نباش کی سزائیں الگ ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے سارق کے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا، نباش کی سزا وہ نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ نباش کا لفظ ہی لغت میں الگ آیا، تو ہم لغت میں سے چوری کا لفظ نکال کر دونوں پر ایک ہی حکم امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ تو الغرض قیاس ایسی شرعی دلیل ہے جس نے فقہی مسائل میں شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، مجتہدین امت کا کام آسان کر دیا ہے۔ اسی لیے یہ اب انڈر لائن کریں گے آپ، امام مالک، شافعی اور امام احمد کے قیاس کے حجت شرعیہ ہونے کے قائل ہیں، کہ وہ مانتے ہیں کہ قیاس امپلیمنٹ ہوگا، اور قیاس میں جس امام کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ امام ابو حنیفہ ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔